अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज पर बज़िद कहती है कि हर हाल में कल यानी 24 नवंबर को एहतजाज जिसे वो फाइनल कॉल कह रहे हैं वो ज़रूर की जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत पुरज़्म के किसी भी सूरत इस एहतजाज को नहीं होने देंगे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का रब्ता हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से, और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ना तो आपको इजाज़त दी जा सकती है धरनों की, रैली की, और ये भी बता दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने आज इस्लामाबाद में ही पुलिस लाइंस का दौरा भी किया और साथ ही उन्होंने वहाँ पर भी पुलिस को भी जिसे बकअप करना कहते हैं वो भी किया गया है। हुकूमत ने तमाम तर इंतजामात शुरू कर दिए हैं, यानी जो जो रास्ते सील करने हैं, कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कंटेनर्स उसी तरह से वेल्ड करके लगाए जाएंगे। मुख्तलिफ मोटरवेज़ को ये कहकर बंद कर दिया गया है कि वहाँ पर रिपेयर वर्क्स किए जा रहे हैं। तकरीबन 6 ऐसी मोटरवेज हैं जिन्हें बंद किया गया है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि तमाम तर इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब के पास है, वो जो चाहेंगे वही होगा। अब तक जो वाज़े है वो ये है कि कल एहतजाज की कॉल है, वो और उनके साथी हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे, पहले भी पहुँचे थे, और जब तक धरना देंगे जब तक इमरान खान को और जो दीगर साथी हैं उनको रिहा नहीं कर दिया जाता। इसी तमाम मामलात पर बात करेंगे, और साथ ये भी कि बुशरा बीबी के जो मुतनाज़ा बयान था उसके बाद हमने ये देखा कि उनके खिलाफ मुकदमे भी, यानी जो फ्रेश मुकदमे हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तैमूर साहब, ये तो ऑफ कोर्स आप लोगों का हक है, किसी भी जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एक नया कानून है जो कि पाकिस्तान में अब आ गया है एहतजाज के हवाले से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ से ही वफाकी हुकूमत ये कह रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब की जो ये कॉल है एहतजाज की, इस पर पूरी जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की हुक्म-उदूली करने को तैयार है? जी नादिया, एहतजाज पुरअमन है और हुकूमत जो है जिस इलेक्शन के तहत आई है वो इलेजिटिमेट है। 26वीं आईनी तरमीम और ये कुछ कवानीन के बाद कोई लीगल रास्ता नहीं रह गया। तो आप मुझे ये बता दें कि पुरअमन एहतजाज करने में इशू क्या? नहीं तैमूर, आप यकीनन एहतजाज के हवाले से आप कह सकते हैं, आप इस हुकूमत के मैंडेट पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी लॉ ऑफ द लैंड डिफरेंट है। एंड प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इलेजिटिमेट नहीं है ना, उनका एक वाज़े फैसला है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अब तो हुकूमत ये कहेगी, अगर उन्होंने किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया तो कहेंगे देखिए जी हम तो कोर्ट के फैसले पर मेनूअन जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं? फिर जी हम तैयार हैं, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। आप लीडर आफ्टर लीडर देख लें, जो भी ऑफिशियल बयान देख लें, एहतजाज पुरअमन होगा। एहतजाज जो है वो जायज मुतालबात के लिए। अगर हुकूमत एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट रखती तो ये जो 3 सवाल हैं, पहली चीज ये इलेक्शन पे ले लें। चलिए हुकूमत ये तो कह सकती थी ना कि अगले 60 दिन में या अगले 90 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हो जाएंगे और हम मजीद इंजीनियरिंग की कानून साजी नहीं करेंगे। हुकूमत ये तो कह सकती थी ना। अभी आपके सामने आ गया कि इमरान खान को बेल मिल गई, जेल में अंदर रखने के लिए रात उनको रीअरेस्ट हो गया, जब पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान का अरेस्ट जो है वो इलेजिटिमेट है। ये नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद या बाकी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स या वर्कर्स को जेल में रखा है, अगेन उनमें से किसी पे भी कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उनको जो है वो रिलीज कर सकती थी ताकि दिखाए कि नियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत है। लेकिन फिलहाल तो नादिया, अगर आप कराची में हैं तो कराची एक सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है, इस्लामाबाद कंटेनराइज हो गया है, लाहौर और सारा पंजाब कंटेनराइज हो गया है। पूरे मुल्क के हर मोटरवे पे एक ही दिन जो है वो मेंटेनेंस शुरू हो गई है, इंटरनेट बंद हो गया है, वीपीएन जो है वो नाजायज और गैर इस्लामिक जो है वो हो गया है।
تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ ایک قانون کو نہیں، قوانین کو حکومت توڑ رہی ہے یا ہم توڑ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں وہ آپ کے اپنے، میں نے کہا نا کہ آپ بالکل اعتراضات بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ کے تحفظات بھی ہو میں تو سکتے ہیں، فیکٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اعتراضات بھی نہیں اٹھا. نہیں لیکن تیمور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد بھی پہنچیں گے، دھرنا بھی دیں گے، اور مطالبات کو جب تک مان لیا نہیں جاتا ہم بیٹھے بھی رہیں گے. اب یہ تو ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن آپ کی جماعت نے بھی لے لی ہے. نہیں نادیہ، ایکسٹریم پوزیشن کیا ہے؟ میں آپ کو آ رہا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس نہ بندوق ہے، میرے پاس نہ کوئی اور ویپن ہے. میں تو جو ہے وہ صرف نکلوں گا اور میرے ساتھ میرے ورکرز نکلیں گے، اور ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ نے کوئی قانون نہیں توڑنا. ایکسٹریم پوزیشن ہماری ہے یا جس نے جو ہے وہ پورا پاکستان کنٹینرائز کر دیا ہے؟ لیکن جب امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ ہو رہی تھی، مارٹن لوتھر کنگ لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو اس وقت میں جب ان کو اینٹی سٹیٹ ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، انہیں واشنگٹن ڈی سی میں لاکھوں کے مجمع کرنے کی اجازت ملتی تھی. ایک سٹیٹ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ہم نے مولانا صاحب کو اور بلاول کو اور مہنگائی مارچ والوں کو نہیں چھوڑا تھا. صحیح. ٹھیک ہے، میں تو صرف آپ کو فیکٹ دکھا رہا ہوں. ایک اور چیز، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں، پہلے تو کوئی بھی ایسے قانون جو کہ کہے کہ احتجاج ہو ہی نہیں سکتا وہ آئین کے خلاف ہے. اس لیے تو آپ نے 26ویں ترمیم پاس کی. چلے آپ یہ بتا دیں، 8 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان میں سے 7 نے لکھا تھا کہ ہم پہ انسٹیٹیوشنل پریشر ہوتا ہے غلط فیصلے دینے کا. یہ فیصلہ ابھی کس نے دیا تھا احتجاج؟ ان 7 میں سے کوئی تھا؟ کون تھا جج؟ کون تھا؟ نہیں تو اب آپ جج کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. نہیں، میں نے صرف آپ سے پوچھا ہے جج کون تھا. صحیح، آپ بھی جانتے ہیں تیمور سلیم جگڑا. دیکھیں اب انفارچونیٹلی نادیہ پورا ملک دیکھ سکتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن تیمور دیکھیں ایک بات تو ہے نا، چاہے وہ آپ کی حکومت تھی تب بھی، کسی کی بھی حکومت ہو، جو دھرنے ہوتے ہیں یا بلاکڈز ہوتے ہیں، اس سے یقیناً جو پورے عوام ہیں وہ پریشانی کا شکار بنتے ہیں. اس وقت جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، لائک دے آر ویری ٹو سون، ان میں گیپس نہیں ہیں، پارٹی ورکرز تھک چکے ہیں. اور یہ ایک ایسی پوزیشن اس وقت تحریک انصاف نے لی ہے ان کوٹ ان کوٹ فائنل کال کے نام پر کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے دین واٹ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ ہم اپنے حق کے لیے پرامن طریقے سے لڑتے رہیں گے. جتنی بار بھی عطا تارڑ ٹی وی پہ آئے اور وہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس ملک میں مینڈیٹ چوری کرنے سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو طاقت ہوتی ہے کسی ملک میں، کسی جمہوریت میں، وہ عوام کے ساتھ ہوتی. جتنی بار محسن نقوی کہے کہ ان کے پاس صرف افغان آ رہے ہیں، یعنی ایک ریسزم کارڈ استعمال کرتے ہوئے، وہ یہ حقیقت نہیں چینج کرتا کہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کے پاس. یہ آپ کو لاجک بتاتی ہے، اگر کسی پارٹی کے پاس مورل سپریورٹی اور پاپولیرٹی نہ ہو اور وہ 10 لوگ جو ہیں وہ نہ جمع کر سکے، تو کوئی حکومت بھی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں تیار کرے گی جیسے کہ یہ کر رہی ہے. وہ کہے گی کر دیں احتجاج. ہم نے کتنی بار چھوڑا تھا. ایک اور چیز، قانون کی آپ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، تو یہی تو سوال اٹھتے ہیں جب ایک ریاست اپنے قانون خود توڑنے کے لیے تیار ہے لیکن کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیتا حق. اگر اسلام آباد میں جلوس نہیں ہو سکتا تو وہ اسلام آباد پولیس کیا کر رہی تھی اور ڈی چوک کے پاس کیا کر رہی تھی؟ جلوس تو جلوس ہوتا ہے نا، پولیس کرے یا پی ٹی آئی کے ورکرز کرے. یہ ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں تیمور آپ، کہ پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی تھی ڈی چوک پہ. اوکے تیمور، بٹ ٹیل می ون تھنگ. دیکھیں یہ تو اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ حکومت نے ایک بات نہیں کہی، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے سخت کارروائی بھی ہوگی، اور کل دانیال چودھری صاحب نے کہا آئی ڈی کارڈز بھی بلاک کیے جائیں گے. سو آپ لوگ ایک پاور جسے کہتے ہیں نا، حکومت کے پاس اس وقت پاور ہے. ڈو یو ناٹ فیل، کیونکہ آپ لوگوں کی بھی خطا یہ ہے، میں کہوں گی کہ خطا چلے نہ کہیں، لیکن پولیٹیکلی کریکٹ جب ہوتے جب آپ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہوتے. مستقل بیان آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے
سے بھی بات ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، حکومت سے بات نہیں ہوگی. جو ان پاور ہے اس وقت آپ کو پسند ہے نہیں ان سے بات کریں، راستہ نکالیں. اچھا جی، ایسے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی. حکومت کے ساتھ پاور ہے اس لیے ان کے ساتھ نہ لڑیں. اب یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ پاور حکومت کے پاس ہے یا محسن نقوی کے پاس ہے، لیکن جس کے پاس بھی پاور ہے حکومت کی کسی برانچ کے ساتھ پاور ضرور ہے. جب انگریز راج کرتے تھے برے صغیر پہ، I'm sure کہ بہت سی آوازیں ایسے ہوتی تھی کہ دیکھو انگریز سپر پاور ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ آزادی کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے چیلنج کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا نا. یہ تاریخ کہتی ہے کہ قائد اعظم کے آنے سے پہلے مسلم لیگ ایک ایلیٹسٹ جماعت مانی جاتی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ انگریزوں کے پاور کو مانتے ہوئے چلنا چاہتی تھی. جب ایک لیڈر نے یہ مانا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد جگہ ہونی چاہیے تو اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. یہ ابھی ہمارا ملک ہے. We own it. Okay. And if we own it، نہ ہم توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کوئی قانون توڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ قانون ایسے بنائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی آواز اٹھانا جو ہے وہ غلط ہے، تو پھر I'm sorry آپ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. نادیہ آپ بتائیں، آپ بھی ٹویٹر پہ، ہاں لیکن انہوں نے قانون میں اب یہ کہا ہے نا کہ ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جلسے جلوس کرنے جس کا آپ لوگوں نے پرمیشن پہلے لی تھی اور وہ مویشی منڈی میں اسلام آباد ہو لاہور ہو آپ لوگوں نے کیے تھے، اس مرتبہ آپ یہ نہیں کر رہے. اس وقت آپ نے کیا 2 مہینے بعد اجازت مویشی منڈی میں ملتی ہے 2 گھنٹے کے لیے، اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو روکتے ہیں. قانون تو رات کے 12 بجے سے لے کے اگلے رات کے 12 بجے تک حکومت ہی جو ہے وہ توڑتی ہے. لیکن دیکھیں حکومت کی قانون سازی کا حال تو یہی ہے نا کہ جب وہ خود ہی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں کہ آپ وی پی این کو غیر شرعی بناؤ، تو وہ تو ہو جاتا ہے، اپنا مذاق بھی کر دیتے ہیں. لیکن نادیہ کیا اس کا مطلب یہ کہ وی پی این استعمال کرتے ہوئے قیامت کے دن آپ کا اور میرا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ تو کیا مطلب یہ باتیں اس کے اوپر تو بڑی بحث ہو چکی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے نے ابھی یہ بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی آپ کو جو ہے وہ شرعی قانون کے بارے میں بتا رہی ہے نا. بالکل. اچھا تو جب ایک ملک اپنا مذاق خود بنانا چاہتا ہے تو اب آپ اور میں کیا کریں؟ اچھا تیمور، اب مجھے پلیز یہ بتائیے لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو 2 تھنگز. ایک تو یہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کی، کتنا بڑا مجمع لے کر کے آپ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں خیبر پختونخوا سے؟ ہر ایک کو ظاہر ہے ایک تعداد تو دی گئی ہے نا الیکٹڈ ممبرز کو کہ اتنے آپ نے لے کر آنے ہیں. جی نادیہ دیکھیں لوگ خود آئیں گے. آئی تھنک کہ وی شوڈ اینڈ آن اے پازیٹیو نوٹ. اور پازیٹیو نوٹ یہ ہے کہ جیسے اگر جس پارٹی میں جو بھی مسئلے ہوں، کوئی اینٹی پاکستان نہیں ہے، کسی کے کہنے سے اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے کہنے سے پی ٹی آئی اینٹی پاکستان نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر ایمپیریکل ایویڈنس ہے، اگر ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کسی پارٹی کو پرو پاکستان سمجھتے ہیں اور کسی لیڈر کو پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، تو وہ پارٹی ہے پی ٹی آئی اور وہ لیڈر ہے عمران خان. لیکن بشرا بی بی کے متنازع بیان کے بعد ایک اور چیز آپ کے مخالفین کو مل گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن بیان ہے. کون سا؟ جو بشرا بی بی صاحبہ کا بیان آیا تھا. بشرا بی بی کا بیان جو جس طریقے سے مس انٹرپریٹ ہو رہا تھا وہ ان کی بہن نے اور ان کے سپوکس پرسنز نے ودن منٹس ڈینائی کر دیا. اوکے تیمور، کیا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بشرا بی بی اب کوئی اور بیان نہیں دیں گی؟ نہیں، میرے علم میں جو ہے وہ کوئی ایسے فیصلہ ون وے اور دی ادر جی نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچا رہی ہے جو ان کو حق ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ تیمور سلیم جھگڑا صاحب فار بینگ ود اس. احتجاج تو کل ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کے مینڈیٹ پر بھی سوال اٹھائے ہیں. یعنی تحریک انصاف یہ طے کر کے بیٹھی ہے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کہا تھا کہ تمام تر اختیارات عمران خان صاحب کے پاس ہے. اگر انہیں واپس لینا ہوگا تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال
पूरी जमात जो उनका एलामिया भी जारी हुआ रात गए, जो उनका सियासी इजलास भी हुआ था कमेटी का, उसने यही फैसला किया है कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपने मुतालबात पूरा होने तक इस्लामाबाद में ही क़याम करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई हुई है उस पर कई सवालात उठ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वजीर। खुर्रम दस्तगीर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी आपसे कबल तैमूर सलीम झगड़ा साहब थे, वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हमारी तो सपोर्ट बेस ही ख़त्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ इतने रास्ते बंद करके, इतने कंटेनर्स लगा कर वो ये बता रही है कि वाकई तहरीक इंसाफ की सपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान में है। नहीं, ये जो तहरीक इंतशार है, उनको ये गलत फहमी है कि ये सारी जो तैयारियां हैं ये उनके लिए की जाती हैं। एहतजाज करने वालों का अपना एक हक मौजूद है आइन में, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे शहरी जो हैं, जो उस एहतजाज के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी ज्यादा अहम है हुकूमत के लिए, बजाय ये कि सिर्फ। लिहाजा हमें इन दोनों चीजों का तवाजुन कायम रखना है, और खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि अभी जिला कुरम में एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ है, और उससे पहले बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात अब मुस्तकिल केपी और बलूचिस्तान में हो रहे हैं। तो लिहाजा जहां एहतजाज जरूर करें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन हमें इस बात को इंश्योर करना है कि वो एहतजाज जो है वो कहीं दहशतगर्दी को एक माहौल फराहम ना कर दे, जिसके तहत जो है वो कुछ शरअ पसंद अनासर जो हैं वो आकर फिर पाकिस्तानियों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाएं। तो लिहाजा ये दोनों चीजों को बैलेंस करना है। दूसरा, तहरीक इंतशार का अपना रिकॉर्ड भी जो है वो एहतजाज के हवाले से कोई अच्छा नहीं है। या तो आपको मालूम है कि वो शुरू हुए कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और गाड़ियां और एहलकार और हथियार लेकर वफाक पर हमलावर होते हैं। और दूसरा ये है कि हमें उनकी जो गुफ्तगू है वो भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जुमरे में आती है, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब अब ये दो बातें हो गई जो मुझे आपसे पूछनी है आपके जवाब से। दहशतगर्दी का आपने जब कहा ना कि ख़तरा है, और जाहिर है कि आपने अवाम की जान माल का हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, तो दीगर जमातें भी तो आकर एहतजाज करके चले गए। अभी हालिया दिनों में भी आपने देखा कि किस तरह से मजहबी जमातों ने भी एहतजाज किया था। उस वक्त ना तो कंटेनर्स लगते हैं, ना हुकूमत कुछ कर सकती है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि वाहिद तहरीक इंसाफ है जिसके एहतजाज से या आपको घबराहट है, या खौफ है, या वाकई दहशतगर्दी का खतरा है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप माजी का रिकॉर्ड उठाएं तो वाहिद तहरीक इंतशार है जिसने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया है। वाहिद तहरीक इंतशार है जिसने पार्लियामान का जंगला तोड़ा है। वाहिद तहरीक इंतशार है जिसने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगाई है। वाहिद तहरीक इंतशार है जो वक्तन फक्तन उन्होंने मेट्रो के स्टेशन को आग लगाते हैं। और 9 मई का वाकया भी वाहिद तहरीक इंतशार नहीं किया हुआ है, और किसी ने आज तक पाकिस्तान की सरकारी इमारतों को, दिफाई तंसीबात को, जानवरों को इस तरह आग नहीं लगाई जिस तरह तहरीक इंतशार ने लगाई। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र आप भी कर रहे हैं और हुकूमत हमेशा करती आई है, तो खुर्रम साहब सवाल तो ये पैदा होता है कि वो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी जिन्हें मुल्ज़िमान की सूरत में इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, 9 मई से हैं वो गिरफ्तार, तो वो तो अपनी जगह बंद है ना। जो बाहर हैं ये तो वो लोग हैं जो आपके साथ पार्लियामान में बैठते हैं, जो कमिटीज़ का हिस्सा हैं, जो एपेक्स कमेटी का हिस्सा हैं, तो ये लीड करेंगे एहतजाज, तो फिर भी आप लोगों को डाउट्स है? नहीं, हमें देखिए, पार्लियामान में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ तो हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं, और पार्लियामान के अंदर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ आपके नाजरीन से भी मैं अर्ज करूंगा कि तहरीक इंतशार के यही जो अमायदीन है, खास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इनकी जो गुफ्तगू है संगजानी के जलसे से लेकर अब तक, वो एक जुर्म की तरगीब है कि वो एक जत्था लेकर एक सूबे से उठेंगे, दूसरे सूबे की जेल तक जाएंगे, जेल को तोड़ेंगे और उनसे अपने बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे। या वो ये कहते हैं कि जी हम
لاہور پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کس قسم کی نازیبا زبان استعمال کی خاتون صحافیوں اور پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ کے متعلق. تو لہٰذا وہاں کی طرف سے ایک جسے ہم کہتے ہیں وائلنٹ سپیچ، مستقل طور پہ ایک پرتشدد گفتگو جس کی ہمیں پھر ایک پیش بندی کرنی پڑتی ہے تاکہ پاکستان میں امن و امان اور پاکستانیوں کی جان محفوظ رہیں. اچھا، تو اب کیونکہ تحریک انصاف نے تو مطلب یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت کل احتجاج کے لیے پہنچیں گے اسلام آباد. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ بیٹھ جائیں گے اسلام آباد میں جا کر جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. ایسے میں پھر حکومت کے لیے ظاہر ہے کسی بھی دھرنے سے، کسی بھی ریلی سے، جلسوں سے نمٹنے کا طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تبھی تو اتنے کنٹینرز بھی لگتے ہیں، تبھی وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی سلو ہوتی ہے، تبھی رات سے ٹرانسپورٹ کے اڈے بھی بند کیے گئے ہیں، تبھی وہ ریپیئر ورک بھی موٹر ویز پر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوگا خرم دستگیر صاحب؟ بیکاز یو کانٹ کیپ اسلام آباد آئسولیٹڈ فرام دا ریسٹ آف پاکستان. نہیں، بالکل آئسولیٹ نہیں ہوگا. ابھی تک اسلام آباد میں سب سے جو بدترین آنسو گیس اور ایکشن کیا گیا وہ تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے دور میں فروری 2021 میں کیا تھا، جب سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اور ابھی بھی وہ خود اپنی آنسو گیس کی جو ویڈیوز ہیں وہ اس حکومت کے کھاتے ڈال کر اپلوڈ کر دیتے. لیکن یہ جو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں، اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر خاص طور پہ اسلام آباد میں جہاں کی شہر رہنے والے کی زندگیاں، ان کی معمولات جو ہیں روزانہ کے، اور جو چونکہ اسلام آباد میں ایک حساس تنصیبات بھی ہیں، ایمبیسیز بھی ہیں، تو اگر وہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر، اور اس میں شاید غالباً بہتر مثال 2019 میں جمعیت علماء اسلام فے کے احتجاج کیا، جس میں وہ اسلام آباد میں انہیں آ کر احتجاج کیا، وہ بیٹھے رہے. لیکن اسلام آباد میں رہنے والوں کی زندگیوں کے معمولات اور ایمبیسیز کو اور دوسری جو تنصیبات تھیں ان کو کسی قسم کی کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوا. تو یہی وہ ماڈل ہے. اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اسلام آباد میں کسی ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر جو کچھ ریڈ زون سے دور ہو، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، تو ضرور کریں. نہیں، لیکن اس کے لیے حکومت اجازت تو دے نا. حکومت تو کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دیتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اب نیا قانون ہے اس کے تحت جو اجازتیں پہلے دی گئیں وہ مویشی منڈی بالکل شہر سے باہر، تو یہ بھی تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا خرم صاحب. نہیں تو دیکھیے، ہمیں 21ویں صدی میں اگر پاکستان کی جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ سڑکیں بند کر کے احتجاج ریکارڈ کرانا اور سڑک بند کر کے سمجھنا کہ ہمارا احتجاج کامیاب ہو گیا، اب اس کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور بہت مشکل سے ایک معاشی استحکام ہم نے حاصل کیا ہے پچھلے 8 مہینوں میں، اور اس کو بھی مینٹین کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا. یہ ساری جو بہت زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں احتجاج میں، ان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے کسی پاکستانی کی جان نہیں جانی چاہیے، اور ہم سب لوگ جو چاہے احتجاج کے لیے بھی باہر آئے ہیں وہ اسی طرح واپس اپنے خاندانوں کے پاس پہنچ سکیں. تو یہ سب کوشش یہی ہے کہ اس استحکام کو جو بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے، امن و امان کو بھی قائم رکھنا ہے، اور جو احتجاج کا حق ہے وہ بھی وہاں اس کو اپنی جگہ پر فائق ہے. یعنی مستقبل میں خرم دستگیر صاحب آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے پاکستان میں، آپ جس طرح سے اب حکومت بتاتی ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے تو یقیناً بہتری ہی ہوگی، تو اس وقت بھی آپ یہی کہیں گے کہ ہاں اسی قسم کا احتجاج ہونا چاہیے کہ نہ سڑکوں کو بند کرنا ہے، نہ دھرنے دینے ہیں، یا پھر یہ تمام تر ذمہ داری آپ محسن نقوی پر ڈال رہے ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہاں بھی سیاسی مذاکرات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں پارلیمان میں اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اسلام آباد میں جب احتجاج ہوگا تو کس جگہ پر ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، تاکہ جو ہے ایک پرماننٹ جو طریقہ کار ہے وہ وضع ہو جائے، اور اس کے مطابق جماعتیں اسلام آباد میں آئیں، اپنا احتجاج کریں اور پھر وہ واپس جائیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس طرح ہم نے 2017 سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی فیض آباد بند ہو جاتا ہے، کبھی دوسری جگہ بند ہو جاتی ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد کا آپس میں کنیکشن کٹ جاتا ہے، ایسا کوئی کام نہ ہو، احتجاج بھی ہو اور شہریوں کی زندگیاں اور ان کے معمولات، ان کا کاروبار، روزگار، تعلیم، صحت کے ایشو سب چلتے بھی رہے.
اچھا، جیسے حکومت نے یہ تک کہہ دیا خرم دستگیر صاحب، کیونکہ اگر اب آپ یہ سوچیں کہ ایک جمہوری معاشرہ اور اس میں احتجاج کے نتیجے میں یہ کہا جائے، سٹنگ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم آئی ڈی کارڈز بھی بلاک کریں گے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ احتجاج کے لیے آتے ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بھی کاٹے جاتے ہیں، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس وقت حکومت اور آپ کی جماعت خصوصاً یہ تمام تر وہ کام کر رہی ہے جو ڈیموکریسی میں کیے جاتے ہیں؟ جی، اگر وہ پرامن احتجاج کرنے والے کسی پاکستانی شہری کا آئی ڈی کارڈ بلاک نہیں ہوگا، پرامن احتجاج کرنے والے کسی شہری کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوگا، لیکن 9 مئی 2023 کو ہوئے تو بھی بمشکل 1.5 سال ہوا ہے۔ ہم کس طرح بھول جائیں کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پشاور میں، راولپنڈی میں، میاں والی میں، لاہور میں سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پشاور میں مویشی منڈی تک کو آگ لگا دی تھی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی تھی، انہوں نے شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی کی تھی۔ تو یہ اتنی جلدی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ تحریک انتشار کا ریکارڈ کیا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے خلاف تو دہشت گردی کے پرچے ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کو پھر بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پرامن احتجاج کریں گے ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، تو واپس حاضر ہوں گے تو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی حالیہ لہر اور رواں ہفتے جو ایک دل خراش واقعہ ہوا پارا چنار کا، اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ رواں ہفتے ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا پارا چنار میں، جہاں مسافر بسوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 44 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد کے واقعات میں بھی بتایا گیا کہ علاقے میں کشیدگی رہی۔ وحدت مسلمین نے احتجاج بھی کیا، 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپریشن بھی ڈیمانڈ کیا۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے پشاور کا دورہ بھی کیا اور دہشت گردوں کو نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پرعزم بھی نظر آئے اور اعادہ بھی کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پارا چنار میں جو مسافر وینز کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو ظاہر ہے کسی نے اون نہیں کیا، کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ نے۔ یہ تمام تر واقعات کیا ہوئے اور اب حالات کیسے ہیں، اور عمومی طور پر بھی خیبر پختونخوا میں جس حساب سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اصل محرکات اس کے پیچھے کیا ہیں؟ ان فوکس ہیں افتخار فردوس صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، فاؤنڈنگ ایڈیٹر خراسان ڈائری۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ افتخار، جو واقعہ ہوا اور انتہائی افسوسناک واقعہ، مطلب اب ڈیتھ ٹول دیکھیں 44 کا جو فگر ہے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے، اور کسی بھی جو بینڈ آؤٹ فٹ ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہاں پر فوری طور پر اون کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ لوگوں کی جو پوری اس کے اوپر تحقیقات ہوئیں، اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کس بنا پر کیا گیا، کس نے کیا، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ کیسے ممکن ہوا؟ نادیہ، جو کرم ایجنسی کے جو حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، اوبیسلی آپ نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیا کہ پورے ملک میں ہی اور بشمول خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے، لیکن جو کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی جو اس کا ایک جنرل ایک سینیریو جو بن کے آیا ہے، اس میں پے در پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانوائز پر اور ٹیچرز پر اور جتنے بھی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہاں پر ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ پہلے سے موجود تھا، اس کو دوبارہ انسٹیگیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کانوائز جو لے کر جاتے ہیں لوگوں کو پاڑا چنار میں، کیونکہ وہ ایک پریڈومیننٹلی جو ہے وہ شیعہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس میں ماضی میں رائٹ ٹل 2021 جب سیکیورٹی فورسز اس کو کور دیتے تھے تو اس میں ٹرائبل گارنٹیز ہوتی تھی کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ 2021 کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 7 ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں ایک سیکٹ یا دوسرے سیکٹ کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ریونج ٹیکٹک کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جو غیر ملکی محرکات ہیں اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
پاڑا چنار اور بالخصوص کرم ڈسٹرکٹ کا جو امن ہے وہ 3-4 چیزوں پر جو ہے وہ محیط ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ ریلیشنز، کیونکہ یہ ٹرائبل ایریا ہے جس کا بارڈر 2 جو ہے وہ افغانستان کے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ TTP جیسے آرگنائزیشنز یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی کانوائز کو جو ہے وہ اٹیک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ریونج بیسس پر جو دونوں سیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی ٹارگٹ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ پرٹیکولر واقعہ جس کا ہم ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے دوسرے جو فریق تھا ان کی کانوائے کو ٹارگٹ کیا جو ہے وہ گیا تھا، اس لیے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ابھی تک انویسٹیگیشنز ہیں کہ جس گاؤں سے وہ گزر رہا تھا وہ مخالف فریق کا تھا جہاں سے فائرنگ ہوئی ہے اور یہ ساری کیجولٹی سامنے آئی ہے۔ یہ کہنا کہ ایک پوری کمیونٹی اس میں انوالوڈ ہے، میرے خیال میں یہ سراسر غلط ہوگا، لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹ ضرور ہیں جو اس کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن جو ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہے ان کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس قابل ہیں جس میں اس کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اس کی روک تھام کے لیے جو ٹریڈیشنل میکینزم تھا وہ تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ جو جرگا بھی جو ہے وہ بھیجا گیا تھا وہاں پر پاڑا چنار بات چیت کرنے کے لیے، اور اس ہیلی کاپٹر میں خیبر پختونخوا کی منسٹرز بھی ہیں، ان کی بیوروکریسی بھی ہے، پولیس کے بھی اعلیٰ جو حکام ہیں وہ بھی ہیں۔ ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر ایک پورا بس جو ہے وہ مارا گیا ہے، اس پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ابھی تک تو کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو سیکیورٹی میکینزم ہے یہاں پر، اس پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑی آپ نے کنسرننگ بات بھی بتائی، اور پہلے کیونکہ ٹرائبل گارنٹیز بھی تھیں اور یہ ایریا ہمیشہ سے سینسٹیو رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر واقعات ہوئے، بٹ وی کانٹ رول آؤٹ، جیسے آپ نے کہا کہ سرٹن ایلیمنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اب اگر عمومی طور پر آپ اس کو دیکھیں اس تناظر میں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتوں قبل کی بات ہے جس میں چیف آف آرمی سٹاف کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، جہاں جہاں پر جو سورش زدہ علاقے ہیں وہ ایک طرح سے انٹرنیشنل پراکسیز کی اماچ گاہیں بن گئی ہیں، اور پاکستان جو ہے یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے عزم استحکام کے ذریعے یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی آپ تیزی دیکھ رہے ہیں، یا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کے اور اس واقعے کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے کم از کم اس علاقے کے لیے جو ہے وہ کچھ SOPs بنا دیے جائیں؟ نادیہ، آپ نے بہت ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ ایک انٹرنیشنل پراکسی زون وہ ہے یہ ایریا، اور یہ ٹریڈیشنلی بھی رہا ہے۔ اس کا ایک بیسک جو ایک سٹرکچر ہے وہ ایران اور پاکستان کی ریلیشن شپس پر بھی جو ہے وہ بیسڈ ہے۔ حالیہ دنوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان اور ایران آپس میں جو ہے وہ نزدیک ہو رہے ہیں، کچھ ایلیمنٹس شاید یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ایریا کے اندر جو ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے جو ریجن کے اندر، اس پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ تو اگر کوڈیفائڈ الفاظ نہیں اور صاف الفاظ میں جو ہے وہ بات کی جا سکے، جو گلوبل جو ایک سیکیورٹی تھریٹ کا محور جو بن کے آ رہا ہے، اور کرم جو ہے وہ صرف کرم کو آپ اکیلے جو ہے ایز این اینٹی نہیں دیکھتے، اس کے لنکیجز آبویسلی بلوچستان کے اس بارڈر کے ساتھ بھی ہیں جو ایران کے ساتھ لگتا ہے، پلس یہ جو ایک سیکٹیرین فالٹ لائن جو پورا کراچی سے لے کر گلگت تک جو ہے وہ جاتا ہے، اگر کرم ایجنسی کو جو ہے وہ ٹچ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے تو یہ پورا فالٹ لائن جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ جو SOPs کی آپ بات کر رہی ہیں، میرے خیال میں SOPs جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور اس کو دونوں فریقوں نے مان بھی گیا تھا، لیکن اس کے امپلیمنٹیشنز میں کافی پرابلم ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ گورننس کا ایشو جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جو ہے وہ چل رہا ہے، جو تقریباً آلموسٹ 20 سالوں سے جو ہے اس کا ایک ریزولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں لگتی کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرا سکے۔ افتخار صاحب، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ان فوکس ہیں افتخار فردوسہ، بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے افتخار کہ یہ جو پوری خیبر پختونخوا میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے،
اور بڑی تیزی سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس میں صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت بھی بڑا مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ امن و امان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا خراب ہے، اور فوکس جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہے وہ ان کی جماعت کی جو سیاسی آپٹکس ہیں جس میں احتجاج ہے. آپ کتنا جو اس وقت صوبائی حکومت ہے اس پر بھی یہ اونس ڈالیں گے کہ یس دے آر ناٹ ڈوئنگ ایٹ لیسٹ واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو؟ دیکھیں، پرائیورٹیز کی بات ہے. ابھی بھی جب یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ کا فیڈرل کیپٹل جو ہے وہ بند ہے، اور جو خیبر پختونخوا کو جانے والے راستے ہیں وہ بھی بند ہیں، کیونکہ 24 مئی کو جو ہے وہ احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی ہے. کل پشاور کے اندر ایک میجر سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈی بریفنگ ہوئی، جس کے اوپر آگے کا لائحہ عمل بھی جو ہے وہ طے کیا گیا. لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ ابھی تک اس کا ریزولوشن یا پرٹیکولرلی اس پوائنٹ آف کنسرن کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. اس میں آبویسلی سیکیورٹی ڈومین سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، لیکن یہ پرٹیکولر ریجن جہاں پر سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی کھل کے جو ہے وہ بات نہیں کی. جو بلیم گیم ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن جو کوارڈینیشن صوبوں کو چاہیے اس قسم کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے جو گورننس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ایریا پریویسلی جو ہے وہ فاٹا کے نیچے تھا، جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز ہیں، یعنی قبائلی علاقے. اب جب اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مرج کیا گیا تھا اس میں جو گورنمنٹ کا سٹرکچر بنانے کے لیے جو فنڈنگ تھی اور جو پلاننگ تھی اس کو اس طرح جو ہے پذیرائی نہیں ملی. جو نیشنل سیکیورٹی فارمز ہیں اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ کنسرنز ہیں فیڈرل لیول پر، تو جو اس کے لیے ایلوکیشن تھی، جو پیسے چاہیے تھے وہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، وہ تقریباً 6 7 سال 8 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ آئے نہیں. اس لیے جب اس قسم کی پرابلمز جو ہے ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے وہ بدل گیا، ادھر ذمہ دار جو ہے لا اینڈ آرڈر کی پولیس ہے، لیکن پولیس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اور جب آپ پولیس والوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس نہ تو ریسورسز ہیں، نہ ہم وہاں پر کوئی ایکسٹرا بندے ہائر کر سکتے ہیں جو اس امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھ سکے. تو یہ ایک سسٹمیٹک لیکونا ہے، اور اگر اس کو جو ہے وہ ریزالو نہیں کیا جاتا اور اس کو اس معاملے کے بعد بھی جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیا جاتا، میرے خیال میں آنے والے فیوچر کے اندر جو ہے اس کے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیجوالٹیز دیکھ رہے ہیں اور جو اٹیکس کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، اگر تو اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا تو یہ اس سے بھی بدتر حالات میں. وفاقی حکومت تو مستقل ایک ہی چیز کہتی ہے، لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو افتخار، کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو عمران خان صاحب اپنی حکومت میں لے کر آئے تھے، اور آج یہ وہی ہیں جو مستقل اٹیکس کر رہے ہیں، جن اٹیکس کا آپ نے ذکر کیا کہ چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر کر رہے ہوں، سویلین کیجولٹیز ہو رہی ہوں. ڈو یو ریئلی بلیو کہ وہ اتنی تعداد میں واپس بلا لیے گئے تھے کہ جس کے بعد اب ان کی ہینڈلنگ بہت مشکل ہو گئی ہے؟ نادیہ، کانفلکٹ ہمیشہ جو ہے وہ ایکلیکٹک ہوتا ہے. وہ شاید اس کا ایک عنصر تو ہو، لیکن پورے کانفلکٹ کو صرف اس وجہ سے سمجھنا کہ عمران خان صاحب نے یا جنرل فیض نے جو ایک پروسیس شروع کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے کام ہوئے تھے، میرے خیال میں یہ اس کی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور آبفسکیشن آف فیکٹس بھی ہوں گے. پاڑا چنار کا مسئلہ جو ہے وہ 1985 سے چل رہا ہے، اور ٹل پاڑا چنار سدا ہائی وے جو ہے ہارڈلی 60 کلومیٹرز کی ایک ہائی وے ہے. تو 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں اس ٹائم پہ نہ عمران خان صاحب تھے اور نہ باقی جو ان کے ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے دوست تھے وہ موجود تھے. یہ ایک پیرینیل پرابلم ہے، اور اگر اس کو بلیم گیم کے ذریعے جو ہے کوئی سمجھتا ہے کہ سالو کیا جا سکے گا تو شاید وہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی تو اسکیپ کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل سیکیورٹی کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس فار بینگ ود اس آن ان فوکس. ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس قسم سے جس طرح کی باتیں افتخار نے بتائیں، 60 کلومیٹرز کی یہ ایک ہائی وے، اور اٹس اے پیرینیل پرابلم، یہ 1985 سے چلتا آ رہا ہے. اس کو سیکیور کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم کی بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کے حوالے سے سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ورنہ یہ واقعات واقعی بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.